बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा की गर्मी शहबाज शरीफ साहब तक भी पहुंच चुकी है। अदालत उस्मा के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नई डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने अपनी पुरानी खामोशी को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट और JIT पर तनकीद की। ना सिर्फ तनकीद बल्कि उन पर चढ़ दौड़े हैं। शहबाज शरीफ इस सारे मामले में आखिर कहां पर फंस सकते हैं और इसके साथ साथ JIT क्या उनको भी तफ्तीश के लिए बुला सकती है। बहुत अहम डिटेल्स हैं जो कि प्रोग्राम के आगाज पर हम आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। निहाल हाशमी का एक नया रंग, नई शॉट। पहले धमकियां, फिर वजाहतें। अब कहते हैं कि बेगुनाही को साबित करने के लिए फौरी तौर पर इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया है। एक नया पैंतरा उनकी जानिब से सामने आया। किसी ने निहाल हाशमी के इस फैसले को गलत कहा और किसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि निहाल हाशमी हमारे किसी मुखालिफ सियासी जमात के आलाकार बन चुके हैं। हुक्मरान जमात इस वक्त खुद उलझन का शिकार नजर आती है। ये सारा मामला है क्या, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि फिरदौस आशिक आवान के बाद नजर गोंदल भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। माजी के कई वुज़रा एक एक करके तहरीक इंसाफ की लॉन्ड्री में आते चले जा रहे हैं। क्या इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में एक पीपल्स पार्टी ग्रुप बना लिया है? क्या इमरान खान अपने इखलाकी फलसफे को दफन करते हुए पावर पॉलिटिक्स करने की जानिब बढ़ रहे हैं? इस चीज का उन्होंने फैसला कर लिया। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पुराने शिकारी हैं, पुराने जाल हैं, पाकिस्तान को लूटने के लिए एक बार फिर से वो मैदान में आ गए हैं। IPPs का तरीका वारदात पुराना मगर इस बार बिल नया है। 4 साल पहले बगैर ऑडिट के 480 अरब रुपए नवाज शरीफ हुकूमत से बटोरने वाली IPPs की जानिब से हुकूमत को धमकियां दी जा रही हैं। वाजिबात अदा किए जाएं वरना लोड शेडिंग भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इस कदर लोड शेडिंग के बावजूद IPPs के 380 अरब रुपए के बिल आखिर किस तरह से बन सकते हैं, ये भी हम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। क्लास सबसे पहले JIT की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ हम शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ बात करें। बड़े एहतसाब की बातें कर रहे थे। जोश में वो अक्सर कहते हैं उनके बड़े भाई के होश खो बैठते हैं। आपको लग रहा है कैसा एहतसाब चाहते हैं वो? नहीं, शहबाज शरीफ साहब इनमें से सबसे ज़्यादा समझदार हैं। पूरी फैमिली का जो सबसे ज़्यादा समझदार कोई बंदा है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको एविडेंसेस भी दूंगा, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। बल्कि उनके बारे में ये आपको कहावत भी मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब ने सुनी होगी, मैंने तो कई लोगों से सुनी हुई है, कि जब उनसे रिक्वेस्ट की गई थी मियाँ शरीफ साहब से कि आप अपना एक अदद बरखुरदार जो है वो आप दें जनरल ज़िया साहब के, उसके लिए हमें चाहिए, कैबिनेट के लिए चाहिए या पंजाब के लिए चाहिए, आप क्योंकि बहुत बड़ा ख़ानदान है, आपकी बहुत बड़ी मिलें हैं, इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमतें हैं, हम चाहते हैं कि आपका एक अदद बच्चा जो है ना वो हमारे साथ हो। वो कहते हैं ना, उसमें ये बेसिकली मोहब्बत नहीं थी कोई इनकी शरीफ फैमिली के लिए। वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त होता है। क्योंकि भुट्टो साहब ने इत्तेफाक फाउंड्री नेशनलाइज कर ली थी, लिहाजा इनके दिल में एक पर्सनल ग्रज थी। अगेन इट्स ए नेचुरल, कोई मेरा नुकसान करेगा मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। सो ये चाहते थे कि एक बिजनेस फैमिली जो है उसको लेके आए, साथ में जनरल ज़िया साहब के साथ मिलाएं और फिर भुट्टो साहब एंड कंपनी जो है बला बला जितनी पीपल्स पार्टी को ना डील करें। एक पर्सनल आपकी एनमिनिटी वाला बंदा यहाँ पे वजीर आला होगा या वजीर होगा तो वो बैठ कर यहाँ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की, लीडरों की शाही किले में ठुकायाँ मार पीट वो बेहतर करेगा। ये डिज़ाइन था। और इसके पीछे वो आपको याद होगा गवर्नर जो उस वक्त जिलानी साहब थे, वो थे मेन, वो थे जो इनको लेके आए थे। और मुझे याद उनकी आबदा हुसैन साहिबा की मैं किताब पढ़ रहा था, पावर फेल्योर, उसमें वो वाक़या लिखती हैं कि मैं और फ़खर इमाम जो है मिलने के लिए गए गवर्नर जिलानी से। तो एक हमने वहाँ पे लड़का देखा जो बैठा इंतज़ार कर रहा था और मिठाई भी शायद अगर मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही तो मिठाई भी लेके गया हुआ था। अच्छा। वहाँ पे गवर्नर जिलानी साहब के साथ मिलने के लिए गवर्नर हाउस में। वो बाद में उसने पूछा, उसने आबदा हुसैन लिखते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा जनाब ये बरखुरदार है मियाँ शरीफ साहब के और इनका नाम नवाज शरीफ है। ये मैं नहीं कह रहा, किताब में लिखा हुआ है, ये पावर फेल्योर में लिखा हुआ है कैसे एंट्री हुई थी वहाँ पे। तो जब बात मियाँ शरीफ तक पहुँची कि हमने यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ, आपको भी उनके साथ दुख हैं, आपको भी गुस्सा कावड़ है, तो एक अदद इधर आए तो उन्होंने कहा जनाब कि आप इनको ले जाएँ, नवाज शरीफ साहब को ले जाएँ। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जनाब वो तो कारोबार चलाते हैं, वह तो समझदार बंदा है जो पूरा कारोबार संभालता है इत्तेफाक फाउंड्री का, अगर मैंने वो आपको दे दिया तो पीछे मिलों का कारोबार कौन चलाएगा। सो ही इज़ अ वेरी वाइज मैन। वो एक्टिंग ज़रूर करते हैं कि मैं बड़ा जज्बाती, हरकत जज्बाती आदमी नहीं है, वो बड़े कूल ऑपरेटर हैं।
اب میں اس میں ایسٹرالوجی وائز میں بات نہیں کرنا چاہتا, برا لگتا ہے. جو ان کا سٹار ہے میرا خیال ہے ورگو ہے ان کا, تو ورگو کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ویری ڈفرینٹ, بڑی یہ کیلکولیٹڈ, سب سمجھتے ہیں. سو شہباز شریف صاحب کا یہ جو ہے نا اچانک یہ جذباتی ہونا, یہ ادھر بھٹو سٹائل میں مائک گرا دینا, تو انگلیاں ہلانا 6 مہینے 2 سال, یہ سارا یہ پری پلانڈ ہوتا ہے سب کا سب. یہ دونوں بھائی جو ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ, یہ ایک دفعہ نہیں مینی ڈزن سے ٹائم یہ ہو چکا ہے. مثلاً مجھے یاد ہے جب یہ 2007 میں آ رہے تھے 10 سپتمبر کو لندن سے میاں نواز شریف صاحب آ رہے تھے, اور وہاں فیصلہ ہوا تھا کہ جناب کہ شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے اور نواز شریف صاحب جو ہیں اکیلے جائیں گے پاکستان, شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے. ایئرپورٹ پہ ایک ایک کو پکڑ کے شہباز شریف صاحب پتہ کیا کر رہے تھے, ارشد شریف گواہ ہے, ہم دونوں وہیں موجود تھے, ہم ساتھ آئے تھے. مجھے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ روف صاحب یہ تسی پاجی نے کہو نا کہ میں نے بھی نال لے کے جان, دیکھو میں نے نال لے کے نہیں جا رہے. میں ہنس پڑا, میں کہ یار اب یہ ممکن ہے کہ, اچھا ہاں یہ پہلے سے طے کر کے گھر سے آئے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں, فیصلہ ایئرپورٹ پہ ہوا ہے کہ نہیں اب آپ نہیں جانا, پائی جان نے منع کر دیتے. اب آپ کا کیا خیال ہے, ایسے فیصلے جو ہیں ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے نہیں جائیں گے, اکیلے جائیں گے. وہ ایک ایک کو کہہ رہے تھے, سب ہم سمجھ رہے تھے کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کی کہ وہ جو ہے وزڈم کا منبع ہے بالکل مان لوں گا, اگر آپ یہ بھی میری بات کا مان لیں کہ یہ جو ان کی وزڈم ہے وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے زیادہ ہوتی ہے, مفاد عامہ کے اندر کم استعمال ہوئی ہے. میرا ایک بڑا جہاں محاورہ میں کئی دفعہ کہہ چکا, اچھا وہ آپ نے ایک بات کہہ دی, ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے, ہم آرام سے اس کو ڈیل کریں گے ایشو کے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ جو جسٹس کی جو اپیل انہوں نے کی ہے اس پہ جائیں گے تفصیل میں. ہمیشہ میں کہتا رہا تو بہت سارے لوگوں کا نام لے کے کہتا ہوتا ہوں میں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور ان کے پاس خدا نے ان کو وزڈم دی تھی, سمجھداری دی تھی. اگر یہ وزڈم اور سمجھداری جو ہے یہ خدا ہر ایک کو نہیں دیتا ہی, یہ آپ کی گریٹر آپ کے انٹرسٹ آف اے کنٹری, آف اے سوسائٹی, ان کے لیے استعمال ہونی چاہیے. یہ انڈیویجول لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, چند لوگوں کو امیر بنانے کے لیے, چند لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو سینیٹر بنا دیں گے, کیونکہ آپ کو وزیر بنا دیں گے, کیونکہ آپ کو مشیر لگا دیں گے, کیونکہ پی ٹی وی میں عہدہ دے دیں گے, کیونکہ کسی اور بڑے ادارے کا سربراہ بنا دیں گے. لہٰذا آپ کی ساری وزڈم جو ہے 3-4 لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے, ان کو ایک طرح کا اچھا فرشتہ بنانے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. ذہانت جو ہے آپ کی یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے جو آپ کی گریٹر آپ کو سوسائٹی کے لیے جانے چاہیے. ملینز آف لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, چند کرپٹ لوگ آپ کی ذہانت سے فائدہ نہ اٹھائیں, جو بات میں کہتا رہتا ہوں. سو کمنگ ٹو پوائنٹ, ہیتھرو ایئرپورٹ پہ وہ ایک ایک منت کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کو, پاجی نے کہو نا میں نے بھی نال لے کے جان, دیکھو میں نے, اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے ویسے, وہ بھی ہم نے دیکھے. ایکٹنگ کمال سیکھ لی, آسکر وننگ پرفارمنس کر, شہباز شریف صاحب کو یہ داد دیں, آسکر وننگ پرفارمنس کرتے ہیں. اگر اس سائڈ پہ بھی جاتے تو بہت بڑے, یہ ماشاءاللہ کئی آسکر جیت چکے ہوتے, 3 نہیں 4 جیتتے ہوتے. اب ان کا مختصر میں کر کے لمبی کہانیاں پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے. آج انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب کہ صرف ہمارا ہی احساب کیوں. مجھے ارشد کوس جی یاد آ گئے جب یہ پاور میں تھے, اور بے نظیر بھٹو, یہ دکھا نہ دیا جائے وہ دکھاتے ہیں. میں تھوڑا سا 2 منٹ بیک گراؤنڈ, پھر ان کا کنسیپٹ آف جسٹس کیا ہے, ہاؤس آف شریف کا کنسیپٹ آف جسٹس کیا ہے جو اس وقت مظلوم بن رہے ہیں. اور پورے میرے جیسے تبلچی جو ہیں, ڈرم بیٹر جو ہیں, درباری جو ہیں, تبلے پہ سنگت دے رہے ہیں کہ واہ جی واہ ظلم ہو رہا ہے, وہ کنسیپٹ ہم سناتے ہیں قوم کو. ارشد کوس جی مجھے یاد آ گئے, ڈان میں لکھتے تھے, وہ کالم لکھتے تھے. اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ اور زرداری صاحب کا وہ ٹرائل ہو رہے تھے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی. تو اس پہ اگین میرے جیسے لوگوں نے رولا ڈالا ہوا تھا, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, جو آج انہوں نے فرمایا ہے. اس پہ بڑا خوبصورت لائنز لکھی تھی کوس جی نے, مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے جناب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, صرف بے نظیر بھٹو اور یہ زرداری صاحب کی کیوں ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا جناب ایک بڑے پروفیٹک ورڈز ہیں ان کے. انہوں نے کہا جناب آپ ان کی ہونے دیں, بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب کے ذریعے ہونے دیں. کوئی اور آئے گا وہ نواز شریف صاحب کی اور ہاؤس آف شریف کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے گا. اس ملک میں ایسے ہی آپ حساب کریں گے. ذرا قوم کو سنائیں کہ ان کا اپنا کنسیپٹ آف جسٹس جو ہے, یہ نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, یا ان کے فرنٹ مین جو تھے وہ آپ کو وہ کاؤ بوائے ٹائپ جو تھے, وہ ان کے وائلڈ ویسٹ والی فلموں کے سیف الرحمان صاحب, ذرا ان کی جو ججز کو دی ہوئی دھمکیاں, ان کے ٹیلی فون, ان کی اپنی گفتگو ذرا ایک دفعہ قوم کو پھر سنائیں. جو آج کہہ رہے تھے جی کہ ہاؤس آف شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بے نظیر بھٹو اور زرداری کو سزا دلوانے کے لیے ملک قیوم سے یہ کس حد تک گئے تھے, ذرا وہ سنوائیں قوم کو. ٹھیک ہے, بالکل وہ آڈیو ٹیپ آپ کو سناتا ہے. اس کو ہمیں خیر بات, کڑا احتساب کریں, وکٹمائز نہ کریں, کڑا احتساب کریں, وکٹمائز نہ کریں. اور یہ جو وکٹمائزنگ جو سیاست ہے اس کو ہمیں خیر بات کہہ دینا چاہیے. بے رحم آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں,
इंसाफ वो इंसाफ हो जो कि अक्रॉस द बोर्ड हो। एक खानदान के ऊपर आपने बंदूक तान ली है एहतसाब की, उसको आप एहतसाब कहते हैं। ये हमने सुनाया क्लास में मलिक यूम साहब से भी मुतालिक है। ये बिल्कुल ये तो आज के मलिक यूम का भी हमारे पास मौजूद है। मेरा बाकी चीजें दिखा दें, फिर बताएंगे कि ये चीजें निकल क्यों रही हैं। पहले वो दिखा दें कि इनका कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या था, जिस पे वो जरा पूरी कौम को सुनाएं। ठीक है, बिल्कुल। ये तो आज वाला हमने सुनाया ना, पहले वाले आपको सुनाते हैं कि जो मलिक यूम साहब से मुतालिक हमारे पास इस वक्त मौजूद है। पंजाब बात करेंगे। ठीक सर, जी बोल रहे हो। मैं जा रहा हूँ जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार ठीक ठाक, बड़ी मेहरबानी। सही गल तुसी सुनाओ। बस थोड़ी गाँव ने थोड़ा गाँव तो राज गाँव ने बस सर थोड़े बस तुसी भाई हो वो सब बस बड़ी मेहरबानी सर। वो एक तो मैं गुजारिश की थी सर, वो मैं खत्म करता थी। बड़ी मेहरबानी। आहो दूसरा चौधरी सरोवर का मामला है ना। अच्छा वो जरा मैनू उन्होंने कहा जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करके जरा ध्यान करना चाहिए। केड़ा चौधरी सरोवर है मैंने? अच्छा वो नारोवाल वाला ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾਇਲੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ तो हम बड़ी मैं परवेज नगर जी मैं एक दो दिन तक आऊँगा जरूर सर। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये जो मलिक क़य्यूम से क्लासा खुफिया बात हुई, जो एहतसाब बराबरी की बुनियाद पर करने की बातें कर रहे हैं, अब ज़रा इस पे बात आराम से करेंगे। अब ज़रा कौम को सुनाएं, जब सैफ रहमान ने फ़ोन किया था मलिक क़य्यूम को, वैसे एक इनको कैसा एक जज मिला हुआ था, इनको ऐसे जज चाहिए। वो जो इमरान खान कहता है ना कि एम्पायर को साथ मिलाए बगैर खेल नहीं सकते, ज़रा मलिक क़य्यूम साहब को याद रहे कि ये मलिक क़य्यूम साहब तो एक जज है ना जिनकी टेप आ गई, जिनकी टेपें नहीं है। पता नहीं कितने जज हैं जो इस तरह की टेपों पे इस तरह के बात होते रहेंगे, वो भी एक लंबी फेवरिस्ट होगी। अब ज़रा कौम को सुनाएं कि मलिक क़य्यूम को फ़ोन कर रहे हैं सैफ रहमान, और उसका लहजा, उसका तकब्बुर, उसकी थ्रेट, उसकी टोन ज़रा मुलाहजा फरमाएं कि वो क्या वहाँ थ्रेट कर रहे हैं। जज को डिस्कशन हो रही है कि बेनज़ीर भुट्टो को कितने साल सज़ा देनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं कि आपने अभी तक सज़ा नहीं दी। वो कहते हैं सर जी उन्होंने फिर तुम इंज करो 7 साल दे दो। वो कहते हैं नहीं 7 साल जाए, चलो 5 कर लें। ज़रा कौम को सुनाएं ये कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो आज बड़ा कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। हमारा कई दफ़ा एहतसाब हो चुका है, ये माजी में एहतसाब हुआ है। माजी के एहतसाब की आपने खूब कही, वो आपको सुनाते जब सैफुर रहमान ने मलिक क़य्यूम को कॉल की और उनका लहजा कितना तकब्बुर से भरपूर था, वो पहले आप सुनिए। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना बदलिए आप लोग। आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है? खुश सलूबी से हो जाए ना ज्यादा अच्छा है। ये सारी बात इनकी सुनते की आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे। आज साथ ही चलेंगे कल इंशाल्लाह। मेरे मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। आप ये 1% कह रहे हैं, मैं आप बात करें मान ली वो आदमी बड़ा आगे से लड़ता है जी। वो तो कहती है वो। अच्छा आप उसको मुझे बात बताइए, इसको सजा कितनी देनी है? जो आप लोगों ने बताया जी, उन्होंने बिल्कुल 7 साल से कम ही देनी। 7 नहीं देनी, 7 नहीं 5 साल कर देते। ये आप उनसे पूछ लीजिएगा। 7 तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कोई भी नहीं देता। ये मैं पूछ के बताता हूँ। ये मुझे आप पूछ के ना तो फिर बता दीजिए। अच्छा जी। दूसरा मुझे वो जुर्माने का कर दिया मैंने, और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का कर दिया, जिससे हमारे पैसे, और तीसरा जो है वो कर दी है डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ जी, ये तो मैंने कर दी है। 2 साल ये नहीं काउंट करना? नहीं वो भी नहीं चलेगा। वो हो नहीं सकता जी। ये पकड़ा नहीं हुआ था हमारे केस में, ये पकड़ा नहीं हुआ था। और वो जो है उसको वैसे बेल पे है वो, तो उसका वो तो काउंट होगा ही नहीं। ये सारे ये जितना अच्छा है इसको अंदर ही रहेंगे। कल हो जाएगा, कल हमने फिर फैसला भी सुना देना। कल ही सुनाना है सर, कल।
یہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے سیف الرحمان نے جو کہ نون لیگ کے دستے راست اور بڑے لاڈلے سمجھے جاتے ہیں کیا کیا گفتگو کی انہوں نے ملک قیوم صاحب سے. چھوٹی سی بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو اس سارے صورتحال میں اور آج کے کلپ میں جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ احتساب برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, کس طرح سے ہونا چاہیے, کیسا احتساب وہ چاہتے ہیں یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے جو شہباز شریف صاحب اتنا کھل کر سامنے آ گئے. بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جو آڈیو ٹیپ سنائی ہے, سیف الرحمان نے جو کال کی ملک قیوم صاحب کو محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو سزا دلوانے کے حوالے سے, آج ہی اپنے احتساب اور برابری کی بنیاد پر آ گئے ہیں. یہ ٹیپس جو آج ہم نے دکھائی یہ لوگوں نے پہلے بھی بڑی دفعہ دیکھی ہوگی سوشل میڈیا میں, مگر یہ بالکل یاد دہانی کے لیے لوگوں کو دوبارہ دکھانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ خاص طور پہ آج کل یہ منترا جو بنا ہوا ہے نا, جو ابھی حسین نواز بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا بڑی دفعہ استضاب ہو چکا ہوا ہے, تو آج شہباز شریف صاحب جو یہ ہے نا اس کے 2-3 تناظر ہیں. پہلا تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا نہ کریں باقیوں کا بھی کریں. جو ہے میرا یہ سوال ہے کہ جناب حکومت تو آپ ہیں, تو آپ کو کون روک رہا ہے کرنے میں؟ یوسف رضا گیلانی صاحب سپریم کورٹ کے آگے, وہ اسی لیے ان کی وزارت عظمیٰ چلی گئی کہ انہوں نے انکار کیا تھا. آپ نے یہاں آگے ہیں 5واں سال ہے, آپ نے کیا کیا ہے سوئس بینکس کو ریکور کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی کے ان اکاؤنٹس کے متعلق کیا کیا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ ان کی فائلیں غائب ہو گئی ہیں, ان کی جو ہے چیزیں غائب ہو گئی ہیں, اس طرح وہ ون آفٹر محکمہ کا جو کہتے ہیں کلاسیکل وہی چلتا رہا ہے. دوسرا, شہباز شریف صاحب جو ہے نا ابھی یہ تھوڑا سا ابھی بڑے تشویشناک ان کی صورتحال تھی, وہ اس لیے آگے کے شروع میں یہ وائب آ رہی تھی شہباز شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے کہ جی ہم بچ گئے, کیونکہ یہ سارا ان کا خیال تھا کہ یہ سارا جو کیس ہے یہ 4 لندن کے فلیٹ سے ہے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ جو آج خبریں اب آ رہی ہیں کنفرم ہو گیا ہے, ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ جاوید کیانی صاحب کو جی آئی ٹی نے بلایا تھا, اور شاید سعید شیخ صاحب کو بھی آنے والے دنوں میں بلایا جائے, اور رحمان ملک صاحب کو بھی بلایا جائے. اور رحمان ملک صاحب کی یہ جو کنٹروورسی چھیڑی گئی ہے کہ جناب یہ تو ان کی آفیشیل رپورٹ نہیں تھی, ایف آئی اے کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, یہ اگر نہیں بھی کی فار ایگزامپل اگر ان کے ریکارڈ میں بھی نہیں ہے, یہ ان کی رپورٹ جو ہے انہوں نے جی ایچ کیو میں بھی بھجوائی تھی, یہ اس زمانے میں چیف جسٹس جو اجمل میاں تھے ان کو بھی بھجوائی تھی, صدر پاکستان کو بھی بھجوائی تھی, اور یہ ساری ریکارڈ پہ سب کے پاس موجود ہے. ابھی سپریم کورٹ میں, ساری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی سپریم کورٹ پناما سکینڈل میں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, دوبارہ ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی ہے. تو حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ اس لیے شہباز شریف صاحب کو آ رہا ہے کہ اس میں تو ساری ڈیٹیلز ہیں. اس میں تو وہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے وہ خط بھی موجود ہے جس پہ کوشچن ہوں گے, ساتھ میں وہ جو یہاں سے پیسے حوالہ کے ذریعے آتے رہے جاتے رہے, اور وہ جو اکاؤنٹس 3 جو جعلی کھولے گئے تھے سلیم ضیاء وغیرہ کے, اور وہ اس کے بعد پھر قاضی فیملی کے پاس جاتے رہے اور وہ پھر خاندان کے پاس آتے رہے. تو حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ میں شہباز شریف صاحب ڈائریکٹر ہیں, اس میں کلثوم بی بی ڈائریکٹر ہیں, نواز شریف صاحب خود ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, تو اس کا تعلق, اور ساتھ میں یہ جو رحمان ملک صاحب کی رپورٹ ہے, میرے خیال یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کی رسیدیں دکھائیں گے کہ یہ جو اتنے عرصے سے کوشچن تھا کہ یہ فلیٹس کا تعلق میاں نواز شریف سے ڈائریکٹلی نہیں ہے, اور یہ کہتے تھے کہ 2006 میں لیے گئے, اس کے اندر وہ رسیدیں موجود ہیں بینک کی رسیدیں, جس کے اندر شیم راک کو $3.5 لاکھ جو ہیں وہ بھجوائے گئے ڈائریکٹلی, اور ایک 92 کی رسید ہے, بینک کی رسید ہے, وہ کوئی رحمان ملک سو نہ ہو, بینک تو موجود ہے, رسید موجود ہے کہ $50,000 جو 92 میں دیے گئے, $50,000 93 میں دیے گئے, 94 میں دیے گئے نیسکول کے اور نیلسن کے اور شیم راک کے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ 2006 میں لی گئی تھی تو حدیبیہ کے ذریعے اسحاق ڈار صاحب کی وہ جو مداربہ تھا اس کے ذریعے اس زمانے میں جو یہاں پیسے اکٹھے کیے گئے تھے منی لانڈرنگ کے ذریعے, تو وہ 92-93 میں کیسے چلے گئے؟ سو یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کا لنک, شہباز شریف صاحب کا لنک, ان بڑوں کا لنک, بچوں کا نہیں,
ڈائریکٹلی چاروں فلیٹس کے ساتھ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو لسٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایک کیس نہیں ہے, جس طرح چاروں فلیٹس کی بات نہیں رہ گئی. یہ اس کے اندر لسٹ ہے کہ منی لانڈرنگ جو شریف فیملی نے کی ہے FEBCs کے ذریعے, اس کے متعلق ہے. پھر حوالہ گروپ کے ذریعے جو پیسے بھجوائے گئے اس کی تفصیلیں, رسیدیں ہیں, بندوں کے نام ہیں جو بندے موجود ہیں. اس کے بعد جناب یہ جو ویٹ سکینڈل کا کل ہم ذکر کر رہے تھے, سعید شیخ والا جو ان کے خاندان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں, اور ان کے نیفیو جاوید کیانی صاحب جس کا کل بڑا تفصیلاً کلاس صاحب نے ذکر کیا اور بتایا اس کی ہے, تو اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں کہ وہ ویٹ کب گیا بزنس پارٹنر کو دیا گیا, اور یہ بھی ہمارے آنریڈی کونسل جنرل ہیں نیو یارک میں. اس کے بعد ڈیوو کے بھی جو دیا گیا تھا کانٹریکٹ موٹر وے کا, اس سے تفصیلات بھی ہیں. پھر فارن کرنسی سے ریلیٹڈ ہیں. پھر یہ شوگر ملوں کی جو سینکشننگ ہوئی اس زمانے میں اس کے کاغذات ہیں. ڈی جی خان سیمنٹ پلانٹ کیسے دیا گیا اس کی تفصیلات ہیں. اس کے بعد کہ جناب یہ فیصل بینک والوں سے یہ قرضہ مانگ رہے تھے تو انہوں نے نہیں دیا, تو ان کو کیسے دبا کے ایڈیشنل بینک کی برانچیں کھولنے کی اجازت دے کے تو ان سے کیسے قرضہ لیا گیا, وہ والی تفصیلات ہیں. پھر ڈائریکٹلی یہ والے پیسے ہیں, اور اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے, مسلم بینک کی بھی ہے, مہران بینک کی بھی ہے. تو یہ تو جو ہے نا, یہ تو ایک فیکٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ صرف ایک انڈسپیوٹڈ فیکٹ چاہیے اس وقت موجودہ جو بینچ ہے, کہ تاکہ 2 بینچ اس وقت لوگوں کو یاد کرانے کے لیے, یہ 5 بینچ نے کورٹ آرڈر دیا ہوا ہے, 2 نے کہا ہے کہ ڈسکوالیفائی کر دیجئے, 3 نے کہا ہے تفتیش کرا لیں, اور تفتیش کے لیے صرف ان کو ایک انڈسپیوٹڈ فیکٹ چاہیے جس سے پروو ہو جائے کسی جگہ بھی یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے, یا کوئی ایسے وسائل ہیں جو ایسے اثاثے ہیں جن کے لیے وسائل ثابت نہ ہو سکتے, مطلب ٹیکس تو سب کو پتا کتنا ہے, یا تھوڑی سی کرپشن بھی پروو ہوگی ایک فیکٹ میں, تو وہ کافی ہے. تو میں دہرا دوں صرف کہ کل ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ان کا جو یہ خیال ہے, سارا ان کا فوکس مقدمے کا یہ ہے کہ جی ہم بیٹھ جائیں گے 13 گھنٹے کہیں گے جی ہم تو نہیں دیتے. تو بار ثبوت ان کے اوپر ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں دیتے تو یہ GIT رپورٹ کا یہ حصہ ہوگا کہ جناب یہ چیزیں ہم نے خود پتہ کی ہیں, اور ہمیں جو ہے نا یہ آفیشیل اس کی رسیدیں ہیں موجود ہیں, اور یہ میرا خیال کافی ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب یہ قصوروار ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو شہباز شریف صاحب کی آج تقریر دیکھ رہے تھے اور یہ جو پینک نظر آ رہا ہے کہ وہ روز چینج ہو رہے ہیں, تو وہ یہ ان رپورٹس کی وجہ سے ہے. صحیح ہے جی. خلاصہ صاحب اس رپورٹ کی عامر نے بڑی اہمیت بڑے طریقے سے بتائی, اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رحمان ملک کی رپورٹ سے زیادہ اس کو تو ڈسپیوٹ کرنے کی کوشش کی نا. ہر چیز یہاں تو ماسٹرز بیٹھے ہیں نا, لارڈز آف لائز ہیں, کہ ہر چیز کو ڈسپیوٹ کر دو اس ملک میں, اور میرے جیسے تبلچی ساتھ ملاؤ اور اس کے بعد شروع ہو جاؤ گے یہ بھی متنازع ہوگی, یہ بھی کنٹروورشل ہوگی, یہ ظلم ہو گیا, انتقام کی بو آ گئی. رحمان ملک نے کر لیا کیونکہ پیپلز پارٹی کا تھا, اس نے غلط کیا ہوگا. رحمان ملک نے اس میں بڑا تفصیل سے لکھا ہے. ملک صاحب بڑے سمجھدار آدمی ماشاءاللہ, ایسے رئیس تو نہیں ہوا, وہ اوپر سے نیچے وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں اس وقت. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضور جو میرے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ میری رپورٹ تھی, اس نے کہا ایک تو FIA کی رپورٹ تھی, اور ان کے اپنے کزن نے جو اس میں لگا ہوا ہے اس میں, اس نے شہباز شریف نواز شریف صاحب کے کزن نے, اس نے لیٹر لکھا تھا فروخ لغاری صاحب کو کہ جناب کہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ ہمارے بزنس پارٹنر ہمارے کزن جو ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے لندن وغیرہ میں جائیدادیں خریدی ہیں, حالانکہ ہم بزنس پارٹنر ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ یہاں سے کارروائی شروع ہوئی, وہ لیٹر موجود ہے, بلکہ ان کو بھی بلانا چاہیے GIT کو, جس کزن نے لازمی بلائیں گے. وہ سارے لوگ جو ہے نا, کیونکہ جتنا مرضی متنازع کر لیں گے صاحب, رسیدیں ہیں بینک کی اور ان کے نام ہیں ان کزنز کے. اگلی بات اس کے بعد وہ ریفر ہوئی تھی, انہوں نے FIA کو انکوائری کی تھی ان لغاری صاحب نے کہ آپ اس کو انکوائر کریں. خالد سراج ان کا نام تھا, جی میاں خالد سراج صاحب جو انہوں نے بھیجا. اس کے بعد انہوں نے انکوائری شروع کی FIA نے باقاعدہ اس کے بعد, اور جتنے ڈاکومنٹس دنیا بھر کے بینکوں سے لیے گئے ہیں منی لانڈرنگ کے چیکس, رحمان ملک صاحب اس میں لکھتے ہیں رپورٹ میں, یہ باقاعدہ عدالتوں کے حکم سے ہوئے ہیں. وہ عدالت کے پاس گئے, عدالت سے انہوں نے آرڈرز لیے, بینکوں کے پاس گئے, منی ٹرانزیکشن ٹریل وغیرہ وہاں سے لیے. سو یہ کہہ دینا کہ رحمان ملک صاحب نے کوئی اپنی کہتے ہیں پرنٹنگ پریس لگایا ہوا تھا, کوئی پرنٹنگ پریس نہیں لگایا ہوا تھا. یہ ساری بینکس کے جن لوگوں کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی ان کے نام ہیں, ان کے ایفیڈیوٹ, اور وہ بھی سارے لوگ زندہ ہیں. ایک چیز ان کی چیخیں کہاں نکلی ہیں. ایک میں ایڈ کر دوں کہ اس اکاؤنٹ میں سے جو جعلی گنائے گئے تھے, جو کہ پکڑے گئے ہوئے ہیں, جن کے سے حدیبیہ کو پے گیا, انہی سے فلیٹس کو پے کیا گیا. یہ پروو ہے, یہ کنیکشن ہے. اچھا اس میں اور چیز ہے جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب 1 سال 1.25 سال چپ رہے ہیں,
बिल्कुल उनके बच्चों की तरफ से। आपने कभी हमजा की तरफ से नहीं सुना होगा, सलमान की तरफ से एक आध कोई टीवी इंटरव्यू में कहीं पे उन्होंने लाइटली सा ये किया। अब क्यों हुआ है? अब इसलिए हुआ है कि हुदैबिया आया है। अगर हुदैबिया इस कार्रवाई में ना आता और हुदैबिया के किरदारों को ना बुलाया जाता JIT में, तो शहबाज शरीफ साहब ने चुप रहना था। मसलन जावेद कियानी को बुलाया गया है, जो उसकी चनार शुगर मिल के मालिक है और जिन पे बड़े मैसिव किस्म के इनके पूरे इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। इसहाक डार साहब ने तफसील से लिखा है और इसमें भी मौजूद है। इसहाक डार साहब का जो एफिडेविट है ये बहुत बड़ा अहम है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब फंसते हैं, जिसमें ये कियानी साहब फंसते हैं, जिसमें लंदन की काजी फैमिली का जिक्र आता है, जिसमें आपके इसके वो आते हैं शेख साइद साहब और जो इनके दोस्त उनकी बेटी जो सारा शेख साहबा आती हैं। इसमें शहबाज शरीफ का जिक्र इसहाक डार साहब क्या करते हैं? क्योंकि हुदैबिया खुल गया है, जो आमिर पहले दिन से कह रहे थे कि जनाब हुदैबिया खुल गया है, उसमें अब इनका जिक्र है। सही क्लास हम ब्रेक से वापस जिस ब्रेक से वापस आएंगे तो हम प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे, जो क्लास साहब कह रहे हैं ना, ये जो वेब है, जाल है, ये जाल प्लीज दिखा दें जिसके जरिए कौन कैसे कनेक्शन, इसका नेटवर्क कैसे बना है, ये इन रिपोर्टों का हिस्सा है। सही है, ठीक है। अभी छोटे से हम ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो जिस तरह से आमिर साहब ने भी बात की, क्लास साहब ने, ये पूरा एक जो जाल बिछा हुआ है, इसकी डिटेल्स और किस किस तरह से ये शहबाज शरीफ साहब फंस रहे हैं, ये डिटेल्स भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ निहाल हाशमी ने नया रंग बदलते हुए एक जो शॉट खेली है कि इस्तीफा वापस लिया गया है उनकी जानिब से, उन्होंने कहा मंजूर ना किया जाए, ये भी आपको बताएंगे क्या मसला है, क्या मामला है। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक बात करें। क्लास साहब, जैसा आमिर साहब ने एक तस्वीर दिखाई, जाल बना हुआ है, उस जाल में कौन कौन है और किस तरह से कोई फंस सकता है? दो चीज़ें जिसमें शहबाज शरीफ साहब की वो आज वो बोल पड़े हैं, बल्कि उनके साहबजादे जो हैं वो जब ये पनामा आया था ये पिछले साल अप्रैल में 4 को, तो उनके साहबजादे ने बहुत सारे टीवी एंकर्स को उन्होंने मैसेजेस भेजे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम इस पनामा में नहीं है। थैंक गॉड आवर फैमिली इज सेव्ड। ये उनका था, फैमिली को कोमा में था। ये 8-10 पाकिस्तान के टीवी एंकर्स को वो मैसेजेस भेजे गए थे, आमिर साहब ने भी पढ़े हैं, देखे हुए हैं। सो उस वक्त पूरी फैमिली, शहबाज शरीफ साहब फैमिली खुश थी कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के बच्चे सारे लपेटे गए हैं, लिहाजा जो हमने पॉलिटिकली तौर पर कोई स्ट्रगल करनी थी विद इन फैमिली, जो भी इशू चल रहे थे, तो उन्होंने कहा जनाब ये पनामा इनको सेटल कर लेता, वी आर सेफ। अब वो हीट जो है वो हीट पहुंच गई है वो शहबाज शरीफ साहब तक। अब उन्हें पहली दफा लगा है कि ये तो जुल्म हो रहा है, ये तो एहसाब, इस तरह का एहसाब होता है। एहसाब तो वो होता है जो वो करवा रहे थे मलिक कयूम के जरिए, वो सैफ रहमान करवा रहे थे बेनज़ीर भुट्टो को। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि 7 साल सजा देनी है बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी को, 7 साल, वहाँ के ज़्यादा हो जाएगी, 5 कर लूँगा। अच्छा पूछ के दसदा तो मैं जनाब, ये इंसाफ हो रहे थे। अब क्या हुआ, इसहाक डार साहब का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, फंस रहे हैं, जिसमें वो उसमें लिखते हैं अपना बैठ के, उन्होंने कहा जनाब कि मैंने और नईम महमूद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस तरीके से सिटी बैंक लाहौर, एमिरेट्स बैंक लाहौर, अटलस इन्वेस्टमेंट बैंक लाहौर, अल बारका बैंक, अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह में काजी खानदान के नाम पर ऊपर बयान करदा तरीके के मुताबिक कई और अकाउंट्स भी खोले। सो शहबाज शरीफ साहब बकौल इसहाक डार साहब के बयान हल्फी के, उन्हीं की हिदायत पर ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले अकाउंट्स खोले गए थे, उन्हीं ने इनको आके इंस्ट्रक्शन दी। फिर सुने, वो कहते हैं 1998 के स्टार्ट में मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने मॉडल टाउन की रिहाइश गाह पर बुलाए गए इजलास में कमाल कुरैशी, हारून पाशा और दीगर मुतलका स्टाफ के साथ मुझे भी बुलाया। मतलब इसहाक डार साहब कहते हैं कि मुझे भी बताया, और मियाँ शहबाज शरीफ ने हमें इस इजलास में बताया कि काजी खानदान के अकाउंट्स की प्रेस में तशहीर के बाद शरीफ खानदान ने फैसला किया है कि वो अपने तमाम अकाउंट्स को हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में मिडल ईस्ट की एक खतून से शेयर डिपॉजिट मनी के तौर पर लाएं और इसे शरीफ ग्रुप के नाम पर कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल करें। जनाब शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे पर अमल करने के लिए कमाल कुरैशी को तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने का हुक्म दिया, और मुझे कहा गया कि इन अकाउंट्स के बारे में फंड्स कैश करने बारे कमाल कुरैशी को ज़रूरी हिदायत जारी करूँ। और इसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने इस खतून के पासपोर्ट की फ़ोटो कापी भेजी, जिसमें इस खतून का नाम सदीका सैयद महफूज माशियम खादिम था। मैंने वो फोटो कापी नईम महमूद को भेजी और उसे शहबाज शरीफ से मिलने वाली हिदायत के बारे में भी आगाह किया। जनाब शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट हुदैबिया में, और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसहाक डार, ही इज फीचरिंग।
So he will be summoned, he will be called to اس کو کولیبریٹ کرنے کے لیے کہ جناب آپ کے بارے میں ڈار صاحب نے انکشافات کی ہیں، یہ بتائیں. اور تیسرا جو ہے ابھی ہم نام ہمارے چلا رہے ہیں کہ 14.5 کروڑ روپے کی جو منی لانڈرنگ تھی جس میں شریف خاندان کے 43 لوگوں کے نام ہیں، اس میں تو موسٹلی تو شہباز شریف صاحب کی فیملی کے نام ہیں. ہیٹ جو ہے وہ اب وہ شہباز شریف صاحب بڑی زیادتی ہے کہ بوڑھی پہلے انہوں نے اپنے بوڑھے مرحوم والد صاحب کا نام استعمال کیا، سارا ان پہ ڈال دیا. اب ان پیسوں میں والدہ بوڑھی والدہ جو ہے ان کے نام سے منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. 30 لاکھ روپے ان کی بیگم صاحبہ کے ہیں، ان کی کزنوں کے ہیں، 45 لاکھ خواتین ہیں خاندان کی، مامیاں چاچیاں بیچاری، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اور یہ رسیدیں موجود ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، کسی کے مکرنے سے فرق نہیں پڑتا کہ جی وہ نہیں ہے. یہ جو اس کے اندر جو ہیں ایفیڈیوٹس ہیں ان بینک مینیجرز کے، وہ بینک مینیجرز بھی زندہ ہیں جن کے سگنیچرز ہیں. پھر وہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کی بھی ایفیڈیوٹس ہیں کہ جناب یہ ہم نے چیک کر لیا ہے، بالکل یہ دستخط بھی ملتے ہیں. وہ لوگ بھی موجود ہیں، ایگزیکٹلی اماؤنٹس بھی موجود ہیں. سو چھوڑ دیں کہ یہ ایف آئی اے کے پاس ہے رپورٹ ہے کہ نہیں ہے، رحمان ملک نے کون تھے کیا تھے 25 سال پہلے لکھی تھی، کیوں لکھی تھی. یہ بینکس تو موجود ہیں، یہ رسیدیں تو موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے. اور یا لاسٹلی کہ کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب نیکسس دیکھیں کہ ان کی جائیدادوں کا، آپ نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا کہ کورابوریٹ تو نہیں کر رہی، یہ کورابوریٹ بھی کر رہی ہیں، یہ نیکسس بن رہا ہے کہ جناب ان جائیدادوں کا حدیبیہ کے ساتھ کیا نیکسس ہے، اور یہ کورٹ آرڈر کا حصہ ہے. اور اس میں اگر حدیبیہ نہ کھلتا، جاوید کیانی کو نہ بلایا جاتا جو اس میں ہے، اور اس کے بعد شہباز اور اس کے اسحاق ڈار صاحب کو بھی بلایا جائے گا، صاحب سارا کیس ان پہ ہے. مین اب کیس نا 3 لوگوں پہ آ رہا ہے، باقی تو وہ ہے نا پانز ہیں، وہ پیادے ہیں، مورے ہیں چھوٹے موٹے، وہ تبلچی جیسے میں نے کہا کہ ہاں جی کہ یہ پیسے لو بیٹا، یہ جاوید کیانی ٹائپ، یہ شیخ سعید ٹائپ، یا اس کی وہ قاضی فیملی ٹائپ، یہ تو مورے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. یہ تو بادشاہ سلامت کی سروس کے لیے ایڈ یور سروس، وہ کنگز وہ نہیں تھی، وہ سیکرٹ سروس جو چلتی تھی اس کی برٹن کی جو فلمیں دیکھتے ہیں جیمز بانڈ ٹائپ جو ہیں کہ ایڈ اس کی ہر میجسٹری سروس، جی ہر میجسٹری سروس. تو یہ سارے کے سارے ہز میجسٹری سروس پہ چلتے ہیں. یہ جاوید کیانی ہو، شیخ سعید ہو، قاضی فیملی ٹائپ ہوں، یہ چلتے ہیں. اب 3 لوگوں پہ یہ سب سے بڑا یہ کیس چلے گا آگے جو جے اے ٹی کو چلائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں آبویس ہیں. اب آپ کو ان کو اسحاق ڈار صاحب کو پیش ہونا پڑے گا ان کے سامنے، بیکاز ویری وائٹل، یہ حدیبیہ میں ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد ان کو بلانا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو، بیکاز اس میں بہت سارے وائٹل انہیں اسحاق ڈار صاحب نے ان کو پھنسایا ہے، نام دیا کہ شہباز شریف صاحب کا کیا رول تھا. تیسرے جو ہیں وہ رحمان ملک صاحب ہیں جنہوں نے ساری یہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کیا نا. اور آئی مسٹ سے رحمان ملک صاحب بھی اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ آصف علی زرداری کمپنی یا دیگر چیزوں میں نہ لگاتے نا تو اس ملک کے لیے وہ بہت بڑا بھلا کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے بھی ہر ذہین آدمی کی طرح اپنے ہی بھلا سوچا ہے، اپنا انہوں نے ملک اور سوسائٹی کے بھلے کے لیے جو وہ کر سکتے تھے جتنے انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ وہ نہیں کیا. چوتھا ایک نام اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ کون سا کلاس ہے؟ کیونکہ یہ سارے انکاری ہیں، جو ہمارے پہ بڑا ظلم ہوا، تشدد ہوا، ہمیں بڑا انہوں نے وہ کہتے انہوں نے ڈیورس ہم سے اسٹیٹمنٹ لیا، وہ کہتے ہیں وہ جنرل امجد ہیں. جنرل امجد کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں کہ جنرل امجد کی اور جو اسحاق ڈار کی ڈیل ہوئی تھی لاہور میں، وہاں پہ 20 یا 22 اپریل 2000 کو جو سائن کیا تھا، انہوں نے بیٹھ کے جنرل امجد سے پارڈن لیا تھا، مرسی لی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے اعتراف جرم کیے تھے، سارے نام بتائے. جنرل امجد کو بھی بلانا چاہیے اس کو، کیونکہ یہ سارا حدیبیہ جو ہے بیسیکلی یہ آپ کے گلے کا پھندا بن رہا ہے جس پہ سب کی اس پہ چیخیں نکل رہی ہیں، اور جس پہ شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ اپ سیٹ ہیں. یہ 4-5 لوگ آنے بڑے ضروری ہیں، بڑے ضروری ہیں. ویسے بھی کل کلاس مہینہ پورا ہونے والا ہے، جے آئی ٹی کا کہہ رہے ہیں، کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. ابھی ہم چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پرانے شکاری اب پرانے جال لے کر ایک بار پھر سے پاکستان کو لوٹنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں. آئی پی پی سے متعلق ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے جو لانڈری کھول رکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ آئیں پارساں اور ہماری پارٹی میں شامل ہو کے آگے چلیں، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ بات کریں گے تحریک انصاف سے متعلق. عامر صاحب فردوس عاشق عوان تو شامل ہوئی تھی، نظر گوندل صاحب بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو اپنا اخلاقی اقدار کے فلسفے کی گونج ان کی سنائی دیتی تھی دفن ہو گیا؟ وہ سمجھ گئے پاور پالیٹکس کا ہی فیصلہ کر لیا؟ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ
عمران خان سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، امیدیں ہیں، کیونکہ یہ جو باقی دو پارٹیاں ہیں ظاہر ہے 30-40 سال سے کافی دفعہ باریاں لے چکے تھے، تو یہ عمران خان کی ضرور کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے ایک نئی امید دلائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ یوتھ کو پالیٹکس کے اندر انوالو کیا، خواتین کو انوالو کیا، اور ایک بڑی ان سے مثبت امیدیں تھیں اور ہیں۔ مگر لیٹلی جو ہے ان کے یہ جو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں مگر ایک پیٹ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کے لوگ یہ لا رہے ہیں تو اس سے بڑے سوالات آ گئے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ پہلے لیاقت جتوئی آئے، پھر اس کے بعد خیر صاحب آئے، اور ایک لمبی لسٹ تھی جو ہے۔ ابھی آج فار ایگزامپل نظر گوندل آئے ہیں، اور میں وہ تصویر دیکھ رہا تھا کہ نظر گوندل کے پیچھے جو ہے بیٹھی ہوئی تھی فردوس عاشق امان بیٹھی ہوئی تھی، راجہ ریاض پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں ان کے علاقے کے سردار بہادر جو ہے سیڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کئی پارٹیوں میں رہ بچ چکے ہیں۔ تو رائٹ سائڈ پہ یہ تو پیچھے بیک ڈراپ تھا، اور رائٹ سائڈ پہ ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب، اور لیفٹ پہ جو ہے جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک انڈسٹریلسٹ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لابی کو، دوسرے فیوڈل ایگریکلچر لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پیر صاحب بھی ہیں۔ تو سوچ رہا تھا کہ یہ نیا پاکستان لوگ یہ تنقید کرتے ہیں، مگر واقعی اس امیج کے ساتھ کیا امیدیں رکھیں کہ کیا یہ وہ بھٹو صاحب نے 74-75 میں یہ تمام فیوڈلز اور انڈسٹریز آگے تھے، پیپلز پارٹی کا جو ہے نا ایک زوال سا شروع ہو گیا تھا، تو وہ سٹیٹس کو کی جو اینٹی سٹیٹس کو کی پالیٹکس ان کی ختم ہو گئی تھی، تو ان کی تو ابھی یہ پاور میں آئے۔ پہلے یہ ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک لانڈری سی لگ گئی ہے کہ ان ساری چیزوں کے انچارج جو ہے معذرت کے ساتھ وہ جہانگیر ترین صاحب اور اسحاق خاقانی صاحب، حالانکہ اسحاق خاقانی صاحب جو ہیں بڑے معتبر نواب ٹائپ آدمی ہیں، مگر وہ جہانگیر ترین کی ایک سائیڈ کی بن گئے ہیں، تو وہ درمیان میں اپنے گھر پہلے بلاتے ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اچھا، فیصلے ان لوگوں کو دے دیے گئے ہیں جن کا گراس روٹ سے عام آدمی سے کبھی تعلق نہیں رہا، جو ہے مشکل سے ایک آدھا الیکشن لڑا ہے، ورنہ جو لوگ جن کے پاس فیصلوں کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو میس پارٹیز ہوتی ہیں ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، جو کہ بڑے ان چیزوں کے کانسٹیچوئنسی کو، عوام کو اور ان چیزوں کو سمجھتے ہوں۔ وہ یہ جو جاگیردار طبقہ ہے نا، ان کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ فیصلے دے دیے گئے ہیں، تو میں اس کے بعد میرا نہیں بڑے لوگوں کا اور لوگوں کے بھی بڑے سوال ہیں کہ جناب یہ وائی ناؤ الیکشن کے پاس جو ہے نا اگر آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے تو اس وقت بڑے لوگ ایسے آ سکتے تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب ایک اخلاقی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے بقول کہ جناب یہ جو سارا سپریم کورٹ میں پینما کیس ہے وہ اخلاقیات کے متعلق ہے۔ جناب نواز شریف کا اخلاقیات سارا کیس اخلاق، صبح شام روز کوئی دن نہیں چھوڑتے جب وہ ہمیں اخلاقی لیکچر دیتے ہیں۔ تو یہ ان ساروں کے اوپر نظر گوندل پہ تو روشنی کلاس صاحب کی پی ایچ ڈی ہے، کیونکہ آج وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے پر تو جناب جو یہ ظفر گوندل ان کے کزن والا EOIB کا کیس ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس پہ روشنی تو کلاس صاحب ڈالیں گے۔ میں صرف لاسٹ بات کر دوں کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ انگریزی کی ایک بیماری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن سے یا کیپٹیو جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، اس جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نواز شریف کو بائی ڈیفالٹ میں لگتا ہے عمران خان صاحب نے کاپی کرنا شروع کر دیا۔ نواز شریف صاحب ہمیشہ مری جانا پسند کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا نتھیا گلی روز وہاں پہنچتے ہیں، یہاں لوگ مر گئے ہیں جہاں پہ جو ہے لڑ کے جو ہے یہاں پہ، اور وہ روز نتھیا گلی، جی ہم بچپن میں اسکول میں تھے نا تو ہم نتھیا گلی جاتے تھے۔ جس طرح نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے، یہ بھی نہیں آئے، یہ بھی 3% ہے، وہ بھی 3% ہے کہ میں نے بھی نہیں جانا کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں آتا۔ جس طرح کے نواز شریف کے ارد گرد لوگ ہیں اس طرح کے ہی لوگ یہ بھی اکٹھے کر رہے ہیں، تو یہ بالکل کاپی کرنے شروع کر دیا ہے نواز شریف صاحب کو۔ اگر نواز شریف صاحب کو ہی کاپی کرنا ہے تو پھر باقی یہ پھر مرج کرتے ہیں، یہ بچوں کو امید کا دلائیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو ہے۔ باقی کلاس صاحب اس پہ کریں گے، ان کا بھی اتنا ہی دل چلا ہوا ہے، میرے سے زیادہ چلا ہے۔ ہمارا کیا دل آپ کو پتہ ہے، بچوں کو امیدیں دلا کے نیا پاکستان کی آپ پھر جسٹیفائی تو کریں نا، پھر تقریر بھی روز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ نہیں ہے۔ پتہ ہے اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے، ہماری یوتھ کو پلوٹ کر رہے ہیں، یہ انٹلیکچولی پلوٹ کر رہے ہیں، یہ جواز دے کے کہ یہ کیا کریں جناب، یہ فیوڈل ایلیٹ کا ووٹ بینک ہے، یہ آج کل جواز دے رہی ہے۔ یہ پی ٹی اے جو سب سے بڑا نقصان کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے یہ لوگوں کو لا کے جن کا ٹینٹڈ پاسٹ ہے، میں اس میں ڈیٹیل بھی بتائیں گے،
وہ لا کے پھر انہوں نے یوتھ کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ اس کرپٹ لیڈ کا اب آپ دفاع کرو یہ کہہ کے کہ ہم کیا کریں جی ان کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے. وہ پڑھی لکھی لیڈ اربن کلاس کی, وہ اب فارن کوالیفائڈ ہیں, وہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, جو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ مل کے اس کرپٹ لیڈ کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور بہتر اچھے لوگ کمیٹڈ لوگ ہم سامنے لے کے آئیں گے. میرے لیے یہ بڑا نقصان ہے. ہمارا یہ بڑا نقصان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی والے ادھر جا رہے ادھر جا رہے کیا کر رہے, نو. میرے لیے بڑا نقصان یہ کہ پاکستان کی پڑھی لکھی یوتھ جو 54% سے زیادہ ہے یا 60 کچھ کہتے ہیں, وہ اس وقت عمران خان کے ہر غلط اس سٹیپ کو وہ دفاع کرنے میں آ گئے. گولی کیا دے دی انہوں نے, کیا کریں جناب, ان کا ووٹ بینک ہے, مصطفیٰ خار کا ووٹ بینک ہے جو 1993 میں آخری دفعہ جیتا تھا, فردوس عاشق کا وہ ووٹ بینک ہے جو 2013 میں ہار گئی تھی, گوندل صاحب ہار. مطلب دیکھ لیں اسحاق حقانی جو ہیں یا جہانگیر ترین ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیپلز پارٹی کے وہ لوگ لا رہے ہیں جو الیکشن ہارے ہیں 2013 کا ووٹ بینک ہے جی ان کا. وہ بیسیکلی بڑے سمجھدار ہیں پیپلز پارٹی والے, جو ہارے ہوا یہ گروپ ہے یہ ساری کی ساری آ رہی ہے, وہ اب ان کا ووٹ بینک لینے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی اے کا ووٹ بینک ہر ایک حلقے میں قائم ہو گیا ہے. اس وقت 14 لوگوں کے شاید نہیں ہوگا, 14 پیپلز پارٹی کے تقریباً جو بڑے لوگ تھے موسٹلی وزراء تھے جو زرداری کے دفاع میں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی وہ جذباتی ہوتے تھے, ہمیں اور الٹا ہم ان کی آ کے اس کا ٹارگٹ ہوتے تھے کہ آپ زرداری صاحب کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کو بدنام کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی 1001 تقریریں ہیں اسی ٹولے کے خلاف, جو ٹولہ اب ان کے گرد آ کے اکٹھا ہو گیا. 14 سر عامر صاحب ان کو جوائن کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے, 2 کرنے والے امتیاز صفدر وڑائی صاحب کو بھی آ رہی ہے خبریں, عامر وران صاحب ہیں وہ بھی جانے والے. عمران صاحب ایک کام کریں اور ان کے حمایتوں سے بھی میں کہوں گا کہ اگر تسی یہی کام کرنا سی نا تو پھر نواز شریف اور آپ آصف علی زرداری سے صلح کر لیں, مرج کر لیں, یا پیپلز پارٹی عمران خان گروپ بنا لیں. لڑائی ختم جو بات عامر نے کہی ہے کہ آج آپ ارد گرد دیکھیں عمران خان کے ساری کی ساری پیپلز پارٹی ملتی ہے. اچھا ہمیں کہا جاتا ہے جی ان پہ آپ کوئی اسکینڈل بتا کے دکھائیں. مجھے یہ بتائیں کس پہ اسکینڈل نہیں ہے, آپ نام بتائیں, ہم آپ کو ان کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. وہ انہوں نے کبھی اخبار پڑھا ہو, فائل دیکھی ہو, عمران خان صاحب نے نا ہمارے پاس آ جائیں ذرا. آج ہی ان کا کلیم تھا کہ اوہو میرے کزن کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ذرا یہ تھوڑی سی تفصیل پر بتا دیں. یہ 53 جو اسکینڈل عمران خان صاحب 1001 تقریریں کر چکے ہیں, جو میگا اسکینڈل کی لسٹ پیش ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ 179 تھے. اس میں نظر محمد گوندل صاحب جس اپنے کزن کو آج بے گناہ قرار دے رہے تھے, ظفر گوندل صاحب کو, ان پہ 40 بلین روپیز کے فرائڈز, irregularities اور زمینوں کی غلط یہ پرچیز. اتنا ٹائم نہیں ہے میں پھر کسی اور یہ غریب لوگ ہیں جن کی پینشن اولڈ ایج کے جو پیسے تھے وہ کھا گئے ہیں, جو کہ پورے پاکستان میں ان کی ہر کنسٹیٹوئنسی میں اس کا 2-4 ہزار ووٹ ہے. اچھا دعائیں دیں گے. اچھا اس کے بعد 53 نمبر پہ عمران خان صاحب ذرا پڑھ لیں, اگر انہیں پڑھنے سے مجھے نہیں پتا کبھی انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ چیزیں پڑھتے ہیں جو ان کو تھما دیا جاتا ہے, پڑھ لیتے ہیں, یا کان میں کوئی ان کو سرگوشی کر دے. 53 نمبر پہ گوندل صاحب کے کارنامے لکھے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیے گئے. ایک چیز میں کہوں گا, گوندل صاحب عمران کو نہیں پتا ہوگا یا اس کو بتایا نہیں گیا ہوگا, جو کور کمیٹی تھی پیپلز پارٹی کی جو سارے فیصلے کرتی تھی, اس کور کمیٹی میں اس میں نوید قمر صاحب ہوتے تھے, قمر زمان کہرا صاحب ہوتے تھے, اس میں آپ کے خورشید شاہ صاحب ہوتے تھے اور گوندل صاحب ہوتے تھے, اور اس میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ کوئی اور بھی ہوگا. یہ بیٹھ کے ایوان صدر میں سارے فیصلے کرتے تھے. جن چیزوں کے خلاف عمران خان تقریریں کرتا تھا نا آصف علی زرداری کے خلاف, لوگوں کو اویئر کیا, اٹھایا, سمجھ دلوائی, اسی کو پورے کا پورا لے کے آ گئے ہیں. اور مجھے نیب یاد آتا ہے, جنرل مشرف نے کیا کیا تھا, اس نے نیب کو استعمال کیا کرپشن کے خلاف. جن کو نیب نے پکڑنا شروع کیا وہ بھاگ کے اس میں پی ایم ایل کیو میں شامل ہو کر جنرل مشرف کا حلف اٹھا لیا. آج کل یہ عمران خان صاحب بھی اسی طرح کے طریقہ واردات استعمال کر رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف تقریریں کرو, ان کے کرپٹ لیڈ کو ٹارگٹ کرو. جب کرپٹ لیڈ کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگے, ان کو اپنی کنسٹیٹوئنسی میں لوگ مسترد کرنے لگے, ان کو ووٹ نہ دیں, وہ ایم این اے نہ بنے, ان کو کہیں آئیں ہمارے گلے لگے, ہم حاضر ہیں. کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اور وکٹ گرا دی, پرسوں ہم 2 وکٹیں اور گرائیں گے. یہ پتہ نہیں گلی سڑی جس طرح کی وکٹیں ہیں جن کو یہ جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم اس طرح کے الیکٹیبلز لائیں گے چاہے وہ ٹینٹیڈ ہوں, اس کے بعد پھر ہم آ کے گڈ گورننس دیں گے. بھائی صاحب ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ اس طرح کے لوگ لے کے آتے ہیں, یہ اپنی لیگیسی لے کے آتے ہیں, آپ ان کی طرح بن جاتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتے یہ لوگ, کیونکہ ان کی جو ہواری ہوتے ہیں, ان کا جو تمام ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. بالکل وقت چونکہ بالکل ختم ہو چکا. آئی پی پی سے متعلق بھی ہم نے بات کرنی تھی. جن آئی پی پیز پر حکومت نے بغیر آڈٹ کیے 480 ارب روپے کی ادائیگیاں کی تھی, وہی آئی پی پیز آج حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ دھمکیاں کیوں اور کس معاملے کے لیے دی جا رہی ہیں, آئندہ آنے والے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.